बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर दे। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। आमीन सुम आमीन। आज ये मेरी वीडियो बहुत स्पेशल भी है और इसको पूरा सुनिएगा और फिर मुझे बताइएगा भी कि क्या मैं सही कह रही हूँ या मैं गलत कह रही हूँ। तो आज ये मेरी वीडियो कल एक मेरे भाई साहब हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है उनको सलामत रखे अल्लाह पाक और उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर दे। उन्होंने मुझे कमेंट्स किया कि मैंने कल एक वीडियो बनाई और वो वीडियो जो है मैं इसलिए जो है ऐसी वीडियो बनाती हूँ या लेके आती हूँ, पहले मैं पढ़ती हूँ खुद, फिर मैं उनको समझने की कोशिश करती हूँ और मैं ये जब वीडियो बना के लगाती हूँ तो उस वीडियो में मेरा मकसद यही होता है कि शायद मेरी बातों से किसी में हिम्मत आ जाए। जो लोग हिम्मत हार बैठे हैं, हौसला हार बैठे हैं, वो ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाएं, क्योंकि मेरे साथ भी यही सिचुएशन गुजर चुकी है। और आप ये सोचें कि आपके अल्फाज जो होते हैं वो अगर आप किसी के लिए ऐसे इस्तेमाल करें कि आप उन पे तनकीद करें तो यकीन माने कि हर इंसान जो दिल रखता है उसके दिल को वो छन्नी कर देते हैं। लेकिन आपके हिम्मत वाले अल्फाज जो होते हैं वो एक डूबते हुए शख्स को जो है ना वो ये कह लें कि पार लगा देते हैं। मेरे साथ भी कुछ इसी तरह का वाक़या हुआ था, तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ आपके साथ कि ऐसे अल्फाज जो है ना वो सुनने भी चाहिए और दूसरों को हिम्मत देनी चाहिए। खैर, ये तो एक बात होगी। बाकी ये पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं कोई आलमा फाजला नहीं हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई लेक्चरार वगैरह, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप ये समझते हैं कि मैं यहाँ पे आके आपको शायद मैं शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, फिर सलाम पूरा देती हूँ, तो आपको लगता है मैं बहुत ज़्यादा इस्लामी हूँ। ऐसा नहीं है। वैसे ये चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं ये चीज़ें करती हूँ। दुनिया के हर शोबे में ख़वातीन हैं और काम कर रही हैं। मेरे भाई साहब का कल ये था कि तुम जो है ना चंद मिनट की वीडियो बना के तो कह रही हो किस्मत बदल सकती है। तो ऐसी बात है मेरे भाई, क्योंकि जो चीज़ इंसान के ऊपर से गुजरती है वो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को जानता है। आपके ऊपर अगर कोई अल्फाज मानी नहीं रखते या आपको कोई अल्फाज ये कह लें कि नहीं आप मुतासिर होते किसी से या अल्फाजों से, तो शायद आप नहीं हो सकते, लेकिन कुछ लोग होते हैं। मैं अपनी खुद की ज़िंदगी में ये तजुर्बा कर चुकी हूँ। फिर आपने मुझे मैसेज किया, आपने मुझे मैसेज किया कि देखें आप ख़ुद को तो बदल नहीं सकती हो और चली हो दूसरों को बदलने के लिए, और अगर आप बदल सकती हो तो आपको तो इजाज़त ही नहीं है यहाँ पे आने की, बात करने की, क्योंकि इस्लाम में हमारी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़वातीन गुज़री हैं या नबियों जितने नबी गुज़रे हैं उनकी बेटियां, बहनें, बीवियां, उन्होंने तो कभी आके कोई इस्लामी लेक्चर नहीं दिया। एक तो पहली बात ये कि मैं आपको इस्लामी लेक्चर नहीं देने आई, और ना ही आप छोटे बच्चे हैं जो मैं आपको बार बार समझाऊं आप मेरी बातें समझ जाएं। ये हर किसी की समझने का जो एक अलग अंदाज होता है ना वो वही समझ सकता है। ये बात हो गई। और आपने जो बात की ना कि हमारे जो नबी गुजरे हैं उनकी बीवियां, उनकी बेटियां तो कभी इस तरह जो है ना उन्होंने नहीं किया, और इस्लाम में औरत को गैर महरम के सामने आने की इजाज़त नहीं है।
تو آپ کی یہ بات بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو مانتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حضرت علی کا قول ہے کہ جو لوگ حالات کے، وقت کے، زمانے کے ساتھ نہیں چلتے تو دنیا والے ان کو روند کے آگے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ چاہے شادی شدہ ہیں چاہے نہیں ہیں، مجھے نہیں پتا، تو آپ سب مجھے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہ مجھے کامنٹس میں آپ ضرور بتائیے گا کہ کیا میں یہ بات غلط کر رہی ہوں یا صحیح کر رہی ہوں۔ دیکھیں، آپ کی جب شادی ہوگی یا ہو چکی ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن جب آپ کی شادی ہوگی، آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیوی کی ڈلیوری کا ٹائم ہے، تو آپ اسے لے کے کسی آدمی ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جائیں گے، ظاہری بات ہے آپ کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس ہی لے کے جائیں گے۔ اب اسلام میں ہماری جو خواتین گزری ہیں، ہمارے جو نبیوں کے گھر سے جو خواتین ہیں، پاک نہ وہ تو ہیں، ہم تو کچھ بہت گنہگار ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، ان میں سے کوئی ڈاکٹر نہیں تھی۔ آپ اپنی بیوی کو میل کے پاس نہیں لے کے جائیں گے، آپ اپنی بیوی کو فیمیل کے پاس لے کے جائیں گے، تو وہ جو فیمیل ڈاکٹر ہیں، آپ ان کو کہیں گے کہ دیکھو آپ میری بیوی کو چھوڑ دو، اسلام میں تو یہ چیز جائز ہی نہیں ہے، آپ جاؤ گھر، پردہ کرو، آپ جاؤ گھر بیٹھو، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ آج کل خواتین تو وکیل بھی ہیں، حتیٰ کہ جج بھی ہیں، پولیٹیشین میں بھی ہیں، سیاست میں ہیں، مطلب ایون کہ ہر شعبے میں خواتین ہیں۔ ہمارے جو نبیوں کی عورتیں تھیں وہ تو ان کسی شعبے میں بھی نہیں تھی، تو پھر وہ ساری خواتین آج کل کے شعبے میں چل رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، تو یہ آج کل کی ضرورت بن گئی ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دے گا، تو لہٰذا بہتر ہے آپ دوسروں پہ تنقید کرنے کی بجائے یہ دیکھیں کہ آپ کس کو کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کسی ناچ گانے والی یا کسی اور ایسے بہت ساری اینکر ہیں، بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو مولوی پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے سوال جواب کر رہی ہوتی ہیں۔ سر قاسم علی شاہ آپ بہت بڑا ہمارے پاکستان کا نام ہے، وہ لیکچر دیتے ہیں، اب ان کے سامنے بے شمار خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، وہ لیکچرار ہیں، وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ میری بہنوں ساری دوپٹہ سر پہ کرو، ساری نقاب پہن کے آئی کرو یا آئی نہ کرو، ہمارے اسلامی عورتوں کو تو اجازت ہی نہیں ہے گھر سے نکلنے کی۔ اچھا، ابھی میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں۔ طارق جمیل صاحب ہیں، بہت اچھے، ماشاءاللہ، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اور یہ کہہ لیں کہ میں ان کی ایک فین ہوں، ان کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، مجھے حوصلہ دیتی ہیں، انہی کی باتوں نے مجھے جینا سکھایا ہے دوبارہ، انہی کی باتوں نے مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا ہے، طارق جمیل صاحب کی باتوں نے۔ طارق جمیل صاحب پچھلے دنوں بیمار ہو گئے، ٹھیک ہے، اب وہ بہت بڑے ماشاءاللہ سے عالم دین ہیں، پوری دنیا میں ان کا نام ہے۔ اچھا، وہ بیمار ہو گئے، لاہور کے ایک ہاسپٹل میں زیر علاج رہے، تو وہاں پہ علاج جو خواتین ڈاکٹر بھی ہوتی ہیں، مرد ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، وہاں جو نرسیں ہوتی ہیں وہ تو خواتین ہی ہیں۔ اچھا، وہ ان کو نرسیں ڈریپ لگا رہی ہیں، انجیکشن لگا رہی ہیں، تو وہ ان کو کہہ سکتے تھے نا کہ بیٹا آپ گھر بیٹھو، اسلام میں تو عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور آپ یہاں پہ آ کے لوگوں کو انجیکشن لگا رہی ہو، لوگوں کے بازو پکڑ کے ان کے ہاتھ لگا رہی ہو، تو اسلام میں تو اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے۔ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں ایسا؟ ایک بندی پردہ کر کے آئی، اپنا کام کر رہی ہے اچھے سے، آپ اس پہ آ کے تنقید کرنا شروع کر دیں، تو یہ تو میرے بھائی اچھی بات نہیں ہے۔ بہت سے یوٹیوبر ایسی میری بہنیں ہیں، میں ان کو جانتی ہوں، آپ اس ریسرچ کر لیں، مردوں کے سامنے بیٹھ کے وہ میک اپ کرا رہے ہوتے، ایون کہ مرد ان کو میک اپ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں تو یہاں پردہ مجھے اچھا لگتا ہے، میں نقاب پہن کے آپ کے سامنے اگر اچھی بات کر دیتی ہوں، جو میں نے زندگی سے سیکھا ہے، میں آپ سے وہی بات شیئر کرتی ہوں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میں دوسروں سے اٹھا کے آپ کو بات کر دوں، میں ایسے نہیں کر رہی۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، قائد اعظم
جو ہمارے ایک لیڈر ہیں جنہوں نے ہمارا پاکستان ملک بنایا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جب انہوں نے پاکستان کی جد و جہد کی ملک بنایا تو ان کی بہن فاطمہ جناح ان کے ساتھ ساتھ تھی، اپنے بھائی سے قدم ملا کے چلتی تھی۔ تو کیا اگر آپ اس دور میں ہوتے تو قائد اعظم کو یہ کہہ سکتے تھے کہ شرم کرو، آپ اپنی بہن کو لے کے لوگوں کے سامنے آ رہے ہو، آپ کی بہن تو نہ برقع پہنا ہوا ہے نہ پردہ کیا ہوا ہے، ہماری اسلامی جو عورتیں ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ان کے نبیوں کی جتنے بھی گھرانوں کی عورتیں، کبھی وہ ایسے نہیں سیاست میں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں یا سیاست میں کام کر رہی ہیں، تو انہوں نے تو شرارہ بھی پہنا ہوا ہے، کوئی برقع پردہ بھی نہیں کیا ہوا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اچھا، ترکی کے جو صدر ہیں آپ ان کو جانتے ہوں گے، طیب اردوغان، ان کی جو بیوی ہیں، انہوں نے جب دیکھا نا کہ ترکی میں بہت زیادہ اس چیز کا ٹرینڈ چل چکا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ سر سے دوپٹے نہیں ہیں ان کے، وہ ایسے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی بیگم کو حجاب کرانے کا کہا کہ حجاب کرو، نقاب نہیں میں کہہ رہی، میں حجاب کہہ رہی ہوں۔ حجاب کا مطلب ہوتا ہے فیس اوپن رکھنا، نقاب کا مطلب ہوتا ہے آپ فیس کو چھپا لیں، آنکھیں صرف باہر رکھیں۔ اچھا، انہوں نے حجاب کرنا شروع کیا، بہت ساری خواتین ان سے متاثر ہوئیں اور وہ متاثر ہو کے پھر انہوں خواتینوں نے بھی حجاب کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک ترکی کا، میں آپ کو اسلامی ملک ہے اس کا بتا رہی ہوں۔ اچھا، میں یہاں پہ اگر دوپٹہ پہن کے، حجاب پہن کے، گاؤن پہن کے، آپ کو میری جتنی ویڈیو دیکھ لیں، میری کسی ویڈیو میں میں نے گاؤن اتارا نہیں ہے، میں نے گاؤن پہنا ہوا ہے، میں نے کپڑے نہیں پہنے، مطلب کپڑے میں نے آپ کے سامنے ہوں میری ویڈیو، میں نے پراپر گاؤن میں آتی ہوں، ویڈیو بناتی ہوں۔ اچھا، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو دوسری خواتین ہوں گی نا ان پہ کوئی بات نہیں کریں گے نا، مطلب وہ تو ہیں، وہ بات کیا، وہ تو سنتی بھی نہیں ہیں کہ آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ چیز ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے، اگر یہ چیز غلط ہے تو ہے، میں اس کو مانتی ہوں کہ ہمارے اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ خواتین جو ہیں وہ سروں سے دوپٹے نہیں ہیں لیکن وہ پھر بھی کام کر رہی ہیں، لیکن میرے بھائی اگر یہ اتنا ہی غلط تھا نا تو سب سے پہلے جو بڑے مولوی ہیں وہ اس چیز پہ فتوے لگاتے ہیں کہ اگر کسی کی عورت، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی نے سر سے دوپٹہ اتار کے سامنے نظر آئی نا تو اس پہ یہ فتویٰ لگ جائے گا، اس کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ یہ پوری دنیا میں آپ گھوم لیں پھر لیں، یہ کہیں نہیں ہے۔ ہر کسی کو آزادی ہے، کیونکہ ہر کسی نے اپنے اعمال کا نامہ اپنے ہاتھ میں لے کے جانا ہے اللہ کے پاس۔ ہمارے یہ دو جو فرشتے ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں نا، یہ ہم پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ آپ اگر بیٹھ کے کچھ کر نہیں سکتے تو دوسرے جو کام کر رہے ہیں یا جو دوسرے اچھا آگے جانا چاہتے ہیں، آپ ان کو جو ہے نا تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ کیا، آپ اپنے ضمیر سے پوچھے گا کہ آپ کے گھر کے باہر یا آپ ایون کہ آپ جب باہر نکلتے ہیں آپ کو بہت سارے بھکاریوں سے سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ کوئی ایسی بھکارن خاتون ہو، آپ نے ان کو کہا ہو کہ چل میری بہن آج میں تجھے کپڑے لے کے دیتا ہوں، کبھی کہا ایسے؟ نہیں کہا۔ میرے بھائی پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی، مجھے دیکھ کے یقین مانے بہت رونا آیا اس پہ۔ ایک صاحب تھے، وہ بتا رہے تھے کہ کل رات ایک واقعہ ہوا، ایک خاتون تھیں اور انہوں نے جگہ بھی دکھائی کہ اس جگہ پہ وہ برانہ حالت میں تھی، اور ایک آدمی بھی تھے اور وہ بھی ایسے تھے۔ اس خاتون کو پکڑا گیا، تھانے لے کے جایا گیا، جب اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو وہ کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ اس کے پاس ایک تھیلا تھا، وہ پولیس والوں نے وہ تھیلا اس سے لیا اور اس تھیلے میں انہوں نے جب تلاشی کی کہ اس میں کیا ہے تو میرے بھائی اس میں 2 روٹیاں تھیں،
اس خواتین نے جو تھی اس نے کہا کہ میرے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے ان کو کھلانے کے لیے. تو میں ایک ہوٹل پہ گئی، وہاں پہ مجھے کچھ نہیں ملا. ایک دوسرے ہوٹل پہ گئی، وہاں انہوں نے مجھے 2 روٹیاں دیں. پھر مجھے کوئی چارہ نہیں ملا، مجھے کچھ نہیں ملا. تو میری بچیاں بھوکی تھیں، تو مجھے اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا. تو ان آدمی میں یہاں کھڑی تھی تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا، اور میں نے اس لیے یہ کام کیا کہ شاید مجھے کچھ پیسے مل جائیں اور میں اپنی بچوں کے لیے کھانا لے جاؤں. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ آپ جب تنقید کرتے ہیں یا کسی کو کامنٹس کرتے ہیں، آپ یہ چیزیں بھول جاتے ہیں. آپ صرف بیٹھ کے لیکچر دیتے ہیں کہ شاید ہم تو بہت اسلام کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن جو آپ بات کرتے ہیں نا، آپ نے بات صحیح کی. ہمارے نبیوں کی بیویاں کبھی اس طرح نہیں آئیں، لیکن یہ جو زمانہ جا رہا ہے، معاشرہ جا رہا ہے، یہاں پہ اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو ایک عزت کے ساتھ لے کے چلنا، اور اپنے آپ کو کسی کے آگے ننگا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا کام کریں. آپ کیا دفتر میں نہیں جاتے، بینکوں میں نہیں جاتے؟ وہاں پہ خواتین کس طرح حالت میں بیٹھی ہوئی ہیں. کچھ خواتین ایسی ہیں جو پردے کے ساتھ کام کر رہی ہیں، مردوں کے بیچ میں رہ کے کام کر رہی ہیں. کیا آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھو؟ آپ کیوں یہاں پہ کام کر رہی ہو بینکوں میں، جہاں پہ اتنے مرد آتے ہیں، ہر مرد آپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اپنا کام کر رہی ہیں. میری اس بات جو میں نے آج آپ سے باتیں کی ہیں نا، دیکھیں میں ابھی بہت لمبی اس پہ بات کر سکتی ہوں، لیکن ٹائم بہت ہو گیا. میرا ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے، میں خود ایک ہارٹ کی پیشنٹ ہوں. مجھے جو میں الفاظ بولتی ہوں، ایسے ہی الفاظوں نے مجھے حوصلہ دیا اور زندگی کی طرف واپس لایا، تبھی میں آپ کے ساتھ یہ باتیں کرتی ہوں. میرا ہارٹ کا آپریشن ہوا، میں خود ایسی تھی کہ میں گھر سے نہیں نکلتی تھی یا میں باہر نہیں جاتی تھی. جب میرا ہارٹ کا آپریشن ہوا تو وہ کسی لیڈی ڈاکٹر نے نہیں کیا، بلکہ وہ ایک مرد ڈاکٹر نے کیا. اور جب مجھے پٹی کرنے آتے تھے تو وہ بھی مرد ڈاکٹر ہوتے تھے. آپ سوچ نہیں سکتے اس چیز کو کہ ایک عورت جو ہے وہ کسی کے سامنے نہیں آئی اور اس طرح اس کو مرد ہاتھ لگا رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ میرے بھائی، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور ہم نے اس دنیا کے ساتھ چلنا ہے. بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے حالات ایسے ہو جاتے ہیں، واقعات ایسے ہو جاتے ہیں جو ہم نے اپنے اوپر فیس کرنا ہوتا ہے اور پھر ہمت کرنی ہوتی ہے. لیکن ہمت والے الفاظ جو وہ لوگ آپ کو دیں گے یا کامنٹس میں آپ کو ہمت، طاقت، یا وہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے جو بہت زیادہ عزت کے قابل ہوں گے، جن کو لگتا ہے کہ آپ واقعی ہی اچھا کام کر رہی ہو، ایک پردے کے ساتھ کام کر رہی ہو. آپ میں جو دماغوں میں نیگیٹیوٹی ہے نا، آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کسی کو دیکھتے ہو تو آپ فوراً سے اسے جج کرتے ہو. تو آپ کے دماغ میں کیا چیز سب سے پہلے آتی ہے؟ آپ کے دماغ میں یہ چیز پہلے آتی ہے کہ فلاں بندہ اچھا نہیں لگ رہا، اس نے گفتگو اچھی نہیں کی، اس نے کپڑے اچھے نہیں پہنے. یا آپ یہ چیز نوٹ کرتے ہو، نہیں اس کے بال بہت اچھے ہیں، اس کی شوز بہت اچھے ہیں. مطلب اچھائی سے شروع کرتے ہو یا برائی سے شروع کرتے ہو؟ تو یہ چیز آپ اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ میں نیگیٹیوٹی زیادہ ہے یا پازیٹیوٹی زیادہ ہے. آپ کتنے لوگوں کو نیگیٹیو لیتے ہیں یا کتنے لوگوں کو آپ پازیٹیو لیتے ہیں. اگر یہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں تو آپ مجھے کامنٹس میں بتائیے گا. باقی یہ ہے کہ میں آپ کو کوئی لیکچر دینے نہیں آتی، کوئی سمجھانے نہیں آتی. میں وہ باتیں کرتی ہوں جو میرے اوپر گزر چکی ہوتی ہیں، میں وہ باتیں کرتی ہوں جن باتوں سے مجھے حوصلہ ملا ہوتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ اگر میری باتوں سے کسی کو حوصلہ ملے تو میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہوگی. باقی اگر آپ مجھے نہیں دیکھنا چاہتے یا کسی بھی نہیں دیکھنا چاہتے یوٹیوب پہ، تو آپ مت آیا کریں، آپ مجھے مت دیکھا کریں. آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ وہی دیکھیں، آپ وہاں پہ جائیں. جہاں آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ وہاں نہ آئیں. آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ محنت نہیں کی کہ آپ آئیں، آپ یہاں پہ مت آئیں میرے بھائی. باقی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا کرے. اور جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو لوگ آگے جانا چاہتے ہیں، جو لوگ عزت کے ساتھ اپنی روزی روٹی کمانا چاہتے ہیں، ان کو آپ روک نہیں سکتے اور نہ ہی وہ آپ سے رکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.
جو کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھے سے کریں گے، چھوڑیں گے نہیں آپ کے کہنے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو